अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों, बहनों, सब कैसे हैं आप? हीरो की तलाश, और ये हमारा सेगमेंट है जिसका लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था, जिसमें जाएंगे हम डिफरेंट मकतबा फ़िक्र के लोगों के पास और डिफरेंट लोगों के पास जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है, कुछ मुश्किलें उठाई हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ कामयाबियाँ हासिल की हैं, और हम देखेंगे कि हम सीखेंगे उनसे कि वो किस तरह से इस मुकाम पर पहुँचे और क्या क्या उन्होंने मुश्किलात का सामना किया। आज ये एपिसोड 2 है, और आज हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं नदीम अहमद साहब को। नदीम अहमद साहब का मैं एक सबसे पहला तारुफ जो है ना वो ये करवाता चलूँ कि ये मेरे बड़े भाई हैं, और जैसा आप देख रहे होंगे। और दूसरा ये कि इसी तरह के डिफरेंट फन फैक्ट्स हैं जो कि हम इस पूरी की पूरी जो है ना वो सीरीज़ में साथ चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नदीम भाई, एक आपका ब्रीफ तारुफ तो मैंने करवा दिया, ठीक है, आप भाई हैं मेरे, तो वो बाकी सारा तारुफ तो पहुंच गया होगा। अब आप यूनिवर्सिटी से अपना सिलसिला शुरू करें कि क्या आपकी एजुकेशन है और किस तरह से आपने शुरू किया ये सारे का सारा मामला। जवाद, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद एमबीए मैंने मार्केटिंग में किया। उसके बाद मैंने अपना जो है कारोबार शुरू किया, और कारोबार के अंदर बहुत सारे उरूज व ज़वाल आए, और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान को मुश्किलात ना आए तो इंसान को कामयाबी का मज़ा नहीं आता। जितनी वो सख्त तपती हुई धूप में सहरा के अंदर चलता है और उसको जो प्यास लगती है, और उसके बाद जब उसका टारगेट पे वो पहुंच जाता है और वो प्यास बुझ जाती है, मेरा ख़्याल है वो जो कामयाबी के लम्हे पर इंसान को जो मुसरत होती है वो नाकाबिले बयान है। तो मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया एक्वारिजिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और आज 21 साल हो गए हैं उस बिज़नेस को। इसके अंदर बड़े नशेब व फराज आए। मुझे बेस्टवे ग्रुप ऑफ कंपनी के जो सर अनवर परवेज़ साहब हैं, शुरू इब्तदाई दिनों में जब मैंने ये बिज़नेस लॉन्च किया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मेरा भी बड़ा ख्वाहिश होती थी कि कामयाब लोगों से मिलूं। और इस दौरान जिन लोगों ने मुझे नसीहतें की, रहनुमाई फरमाई, बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ताला कुछ इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे ग़ुलाम सरवर साहब मरहूम, जो अंकल ग़ुलाम सरवर साहब ने शुरू दिन से मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई। और मुझे बड़ा इब्तदाई दिनों में एक दफ़ा उन्होंने मुझे कॉल की, मैं वो कॉल नहीं ले सका और मैं भूल गया। 2-3 दिन बाद उनकी फिर कॉल आई और मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नदीम, आपने मेरी कॉल नहीं सुनी, ना ही रिप्लाई किया। तो मैंने उनसे कहा अंकल मैं भूल गया था। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है कि कोई अगर आपके दरवाज़े पे दस्तक दे और आप मौजूद हो, अगर नहीं मौजूद हो तो वो जो पैगाम दे उसको आप रिप्लाई करें। ये ज़िंदगी का ऐसा टर्न था कि मैंने आज तक कोई मिस कॉल भी आए तो मैंने वो कॉल कभी भी मिस नहीं की। इस तरह ख्वाजा अमजद साहब मरहूम, जो मेरे पीर व मुर्शिद, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें कारोबार की सीखी। वो ये कहते थे कि मुलाकात करामात, ये उनका बड़ा मशहूर लफ्ज़ था, मुलाकात करामात, सोशल कॉन्टेक्ट, और बैक वक्त बहुत सारे काम करना। वो बैक वक्त लिख भी हो रहे थे, किसी को डिक्टेशन भी दे रहे होते थे, टेलीविज़न भी देखते थे, और मैं जाके संडे को उनके पास जाता था। और मैंने उनसे ये बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक पॉजिटिवनेस, कि आपने मस्बत रहना है, कभी हारना नहीं है। तो मैंने भी ज़िंदगी में चाहे खेल हो या कारोबार हो, कभी हार नहीं मानी। ठीक है, अगर वक्ती तौर पे कोई चीज़ नहीं मिली तो अल्लाह ताला से दुआ की। कभी मैंने अल्लाह से दुआ मांगी हो, चाहा हो, और वो ऐसा है कि ना मिला। अब नदीम भाई, आपने बताया कि आप वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, कब आपने ये शुरू किया और क्या आपका थॉट प्रोसेस था इस बिज़नेस को शुरू करने के पीछे, और क्या प्लानिंग्स की और क्या आपका सिलसिला था? जस्ट आपने एक थोड़ा सा पीछे जाइए और कैसे आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया वो बताइए। ऐसा है कि जब मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की तो उसमें जो मेरा प्रोसेस डिज़ाइन था वो था वाटर सॉफ्टनिंग। बाई चांस मुझे जो हमारे सुपरवाइज़र थे, उन्होंने एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि वाटर एक ऐसा फील्ड है कि जिस पे पाकिस्तान में काम कम हुआ है, तो वाटर सॉफ्टनिंग। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से जाया करता था, पैदल जाया करता था PCIR
میں ادھر جاتا، وہاں پہ جو میرے ایڈوائزر تھے اور سپروائزر تھے وہ مجھے رہنمائی کرتے، اور میں نے واٹر سافٹننگ پہ جو ہے نا آئن ایکسچینج ریزن پہ کام کیا، اور اللہ کا شکر ہے، بلکہ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میں کیونکہ اس پہ پاکستان میں کام نہیں ہوا تھا، عموماً یہ تھیسس جو ہوتے ہیں کاپی پیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کاپی پیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے پرانا تھیسس ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا امینڈ کر کے، یہ تھیسس ایسا تھا کہ جس پہ کام نہیں ہوا تھا۔ جو میرے سپروائزر تھے انہوں نے امریکہ کے اندر اس کے اوپر کہیں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، کہیں دور سے دیکھا تھا، تو وہ اس پہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو ان کی ریڈنگ نہیں بتاتی کہ یہ بنتا کیسا ہے۔ جب میں نے کام شروع کیا تو بہت مہینے ہو گئے، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ مہینے 2 مہینے میں اس کو کر لیتے ہیں۔ تو میں رات کو بھی اس کے رزلٹ کے لیے، جو ٹیسٹ رزلٹ لیبارٹری میں ہوتا تھا، تو مجھے رات 11 بجے بھی جانا پڑتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنوینس نہیں ہوتی تھی، تو میں موٹر سائیکل پہ کبھی پیدل اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا، اس کی ریڈنگ لیتا۔ ہوا یہ کہ وہ رزلٹ نہیں آ رہا تھا، کئی دفعہ ہم نے بنایا اور وہ خراب ہو گیا، وہ جو کیمیکل تھا آئن ایکسچینج ریزن تھا، سوڈیم زیولائڈ۔ ہوا یہ کہ ایک دن بہت شدید گرمی تھی، اور یہ ریئیکٹر کے اندر ہم کام کر رہے تھے، میں تھا اور ساتھ میں کچھ میرے سپروائزر تھے اور کچھ امپلائیز تھے، وہ کام کر رہے تھے۔ تو اتنی شدید گرمی تھی کہ میں پسینے سے بالکل نہا رہا تھا، تو میں نے برف زیادہ ڈال دی۔ میں نے جب برف ڈال دی تو وہ میرے سپروائزر نے کہا کہ الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے اور یہ رزلٹ آ گیا، اور وہ جیل بن گئی، وہ ریزن بن گیا۔ تو یہ میری زندگی کا ایک بڑا کامیاب اس میں تھا کہ جو اچانک یہ جو ہے نا رزلٹ آ گیا۔ تو ایک تو واٹر کی جو ہے نا ڈے فرسٹ سے مجھے اہمیت پتہ چل گئی کہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور انڈر گراؤنڈ واٹر ہم نے خود جو ہے اس کو مینیج نہیں کیا اور وہ خراب ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے اس کے اوپر کام کیا کہ اس کے اوپر اسکوپ ہے، اور شروع میں نے ڈسٹریبیوشن لی کچھ کمپنیز کی، اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہمارے انجینئر نہیں بنا سکتے، اور ہم نے طے کیا کہ ہم نے خود بنانا ہے، اور وہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بنایا، انڈیجینیس بہت ساری چیزیں بنائی، اور پاکستان کا بہت سارا جو ریونیو ہے وہ ہم نے بچایا، جو فورن ہے ایکسچینج وہ بچایا، ہم نے خود پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، خود R&D کر رہے ہیں۔ اچھا جواد، یہ بعض دفعہ نا کرشماتی طور پر بہت سارے ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، مطلب ہم نے بہت ساری ڈیولپمنٹ ایسی کی کہ جو ہم نے چیزیں امپورٹ کر رہے تھے اس میں ٹائم لگ گیا، تو ہم نے کہا اب یہ پلانٹ جو ہے نا ڈیلیور کرنا ہے، تو ہم نے بہت ساری چیزیں خود R&D کی اور خود بنانا شروع کی، اور الحمدللہ اس وقت ایکوا ریجیا جو نیشنل کمپنیز کے اندر لیڈنگ کمپنی ہے، ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم عراق میں، سعودی عرب میں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور واحد کمپنی ایکوا ریجیا کہ جو اس معاملے میں پائنیئر ہے ایکسپورٹ کے اندر۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ہم نے ہماری نالج بیس کمپنی ہے، ہم نالج ٹرانسفر کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں، ایک اچھا اسکول ہے، تو لوگ جو ہمارے پاس سے چلے بھی جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ تو وہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ایک ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک اچھا ایک اسکول بنایا، ایک بیسس بنائی ہے اپنی، کہ ہم لوگوں کو، لوگ تو اپنی بہت ساری سیکریسی رہتے ہیں، اپنی سیکریٹ بزنس نہیں بتاتے، نالج نہیں دیتے تاکہ جو ہے نا ہمارے پاس رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نالج دینے سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، نالج دینے سے بڑھتا ہے، اور لانگ ٹرم پلاننگ سے بڑھتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ شارٹ ٹرم پلاننگ پہ رہتے ہیں، وہ آج کا سوچتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ اگلے 10 سال کا سوچتے ہیں، 20 سال کا سوچتے ہیں۔ اچھا ندیم بھائی، جس وقت آپ نے یہ کاروبار سٹارٹ کیا، اس کاروبار شروع کرنے میں دل میں کیا ایسے خدشات آپ کے موجود تھے، اور کیا آپ کی ایسی فیلنگ تھی کہ جہاں پہ آپ کو لگتا تھا کہ ہاں میں یہ کر جاؤں گا، اور ایسا ایک پوائنٹ کہ جہاں سے آپ کو لگے کہ ہاں یہ ہو گیا، آپ کو بریک تھرو مل گیا، اب میں نہیں رکتا؟ دیکھیں، خوف کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ میں نے پہلے دن سے اپنے دل میں نا نقصان کا ڈر نہیں ڈالا، صحیح ہے۔ میں نے سوچا یہ سامنے منزل ہے اور یہ میرے لیے اللہ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو میں نے ہی پہنچنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے درمیان میں کوئی شکست ہو جائے یا اللہ نے کچھ اور مجھ سے کام کرانا چاہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے دعا نہیں چھوڑی۔ اگر میں کسی بزنس کے لیے جاتا تھا، اور میں یہ نوجوانوں کو کہوں گا جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بچے اور بچیوں دونوں کو کہوں گا، چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہوں، چاہے وہ جاب کرتے ہوں، کاروبار ہے، ایک تو آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نا
جتنا عرصہ کسی کے ساتھ جاب کریں یا کاروبار کریں تو آنیسٹ ہونا چاہیے. جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں. دوسرا شیئر اینڈ کیئر بزنس میں بہت ضروری ہے. آپ اپنے لوگوں کی کیئر کریں اور ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کے ساتھ چیزوں کو ہڈن نہ رکھیں. ایک یہ, اور خوف کیا ہے, زیادہ نقصان ہو جائے گا. اور میں یہ جو لوگ جاب کرتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ محنت کرتے ہیں, وہ کمپنی چلتی ہے تو آپ کو اس میں سے ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے بھی کچھ عرصے جاب کی تو میں نے کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. میں صبح سے لے کے رات گئے تک کام کرتا تھا, ٹھیک ہے. اس لیے میرے لیے میں جاب کر رہا تھا تو مجھے اتنی اچھی جابس آفر ہو گئیں. تو لوگ کام نہیں کرتے. ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری اکثریت جو جین سنسیریٹی کے ساتھ کام نہیں کرتی. اور میرے کچھ دوست وہ مجھے کہتے ہیں سارے سرمایہ داروں نے یہ حدیث یاد کی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بازار میں کاروبار جم کے کرو تاکہ غنی ہو جاؤ, کسی کے دستے نگر نہ رہو, کسی کے سامنے یعنی ہاتھ پھیلانے والا, اور اپنے دین پہ مضبوطی سے قائم رہو, ثابت قدم رہو گے. آپ کو پتہ ہے کہ جو فقر ہے, جو فاقہ ہے, انسان کو کہاں لے جاتا ہے, گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو نا عزم چاہیے. جو جاب کرتا ہے نا وہ ڈر رہا ہوتا ہے, وہ رسک نہیں لے سکتا. اچھا, یہی ہمارا ندیم بھائی اگلا کویشچن ہے یہاں پہ کہ بزنس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس مین میں کیا خاص کوالٹیز ہونی چاہیے, اور اگر آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں تو آپ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. میرے ایک مارکیٹنگ کے ٹیچر تھے اور وہ سوزوکی میں رہے ہیں, ایشیا میں مارکیٹنگ کے ہیڈ. انہوں نے ایک لیکچر میں مجھے کہا تھا ہائی رسک ہائی گین, اور انہوں نے مجھ سے 5 سال کا ایک مارکیٹنگ پلان بنایا تھا. وہ دن ایسا تھا کہ جس کے اوپر میں نے طے کیا کہ میں نے اپنا کاروبار کا ایک پلان بنانا ہے, اور میں نے شروع دن سے ایک مارکیٹنگ پلان اپنی آرگنائزیشن کا بنایا کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. مجھے عربی گھوڑے پسند ہیں, یعنی مجھے جاب میں ایسے لوگ پسند ہیں جو عربی گھوڑے کی طرح بھاگنا جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نے اپنی زندگی کا رکھا کہ آپ ایسے لوگ رکھیں جو انرجیٹک ہوں, جو کر گزرنے کا کوئی جذبہ رکھتے ہوں, جن کی منزل اسکائی ہو, ٹھیک ہے نا, جو آسمانوں پہ کمن ڈالنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک یہ ہے کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. قرآن نے بھی غور و فکر کا کہا ہے کائنات کے اوپر. تو وہ جو مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم, تو اب اس کی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, پہلے دن سے تھی. اور جو بندہ سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا نا وہ اسٹیگننٹ ہوتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگوں کو جو ہے نا ان کی جو تجویز ہیں, جو کرٹیسزم ہیں, ان کو اگر ایبزورب نہیں کر سکتے اپنے اندر تو ڈیلیور نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا. اچھا, ان کے انالیسس بہت اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے نا مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی, غلطی تو انسان ہے, اس کو اگلے لمحے کا نہیں پتا. وہ اپنی غلطیوں سے مسلسل, ٹھیک ہے نا, اس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. اچھا ندیم بھائی, ایسی کسی شخص کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز ہوں تو اس کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے؟ ایسی کوئی بھی ایسی بات جو کہ فرض کریں کہ میرے اندر ہے, یار تمہارے اندر یہ چیز ہے, تمہیں کاروبار نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ڈیسیجن, جو پورا ڈیسیجن میکر ہوتا ہے نا, اس کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور ایک لالچی کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. چلیں, ان دو ندیم بھائی نے کہا کہ ان دو جو ہے نا وہ لوگوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ہم اپنا ایک فن فیکٹ جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی آج تک موبائل نہیں لیا. جب سے میں نے موبائل فون یوز کرنا شروع کیا میں نے آج تک موبائل نہیں لیا. اور ندیم بھائی میرے جو ہے نا وہ ایپل کے برانڈ لائل تھے. سو آئی فون 4 سے لے کر اب تک یہ فون لیتے ہیں. تو میں 1 سال پورے کا پورا انتظار کرتا ہوں جب اگلے سال ندیم بھائی جس دن ایپل لانچ ہوتا ہے تو ٹھیک اس کے جیسے ہی پاکستان میں کوئی پہلے دوسرے 2 فون آتے ہیں نا تو ندیم بھائی اس میں سے لے لیتے ہیں. اور جو ندیم بھائی کا پرانا سیٹ ہوتا ہے انہیں بغیر پوچھے بغیر بتائے میں جو ہے نا وہ فون لیتا ہوں. میرے دوست جتنے بھی سارے ہیں وہ مذاق کرتے ہیں کہ ہاں اب تیرے پاس جو ہے نا وہ جب اگلا فون آئے گا تو تب تیرے پاس جو ہے نا وہ فلیگ شپ فون آئے گا. تو یہ ایک ہم دونوں بھائیوں کا ایک محبت یا پیار سمجھ لیجیے آپ. ایک تو جو موبائل والی آپ نے بات کی ہے, میرا سال بعد بھی موبائل ایسا ہوتا ہے جو برانڈ کسی کے پاس ایسا نہیں ہوتا, جسٹ لائک نیو ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی چیزوں کی نا کیئر کرنا سیکھیں. صحیح ہے نا. اللہ نے اگر آپ کو ایک نعمت دی ہے نا. اچھا ندیم بھائی, اب اگلا کویسچن میرا یہاں پہ کہ ہمارے نوجوان, بہت سارے نوجوان کاروبار کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں, پھر کاروبار کرتے ہیں اور پھر فیل ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کاروبار جو ہے نا وہ شاید کام ہی گندا ہے.
سو کیوں فیل ہوتے ہیں؟ کیا بیسک وجہ ہے ان کے فیل ہونے کی؟ آپ کی نظر میں کیا ہے اس کا کیا آنسر؟ آپ نے بات کی تھی کہ لوگ کاروبار میں کیوں فیل ہوتے ہیں. دیکھیں اب میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص گیا ایک گاؤں میں تو اس نے دیکھا جوتے کی دکان نہیں ہے تو اس نے وہاں پہ جوتے کا کاروبار شروع کر لیا تو اس کا کاروبار چل گیا. ٹھیک ہے نا. ایک شخص وہ تھا کہ جو ناران کاغان چلا گیا جہاں پہ شدید برف تھی اور وہاں پہ اس نے اے سی کی دکان کھول دی. اس کا کاروبار جو ہے نا فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کاروبار کے لیے اتنا پوٹینشیل ہے, پوری دنیا میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ جس طرح کے ایک کمرے کے اندر اندھیرا ہوتا ہے اور ایک لائٹ آپ جلا دیتے ہیں, ایک موم بتی اس کو روشن کرتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پوٹینشیل نہیں ہے, کام نظر نہیں آتا, بنیادی طور پہ وہ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا ریسرچ نہیں کرتے. یعنی آپ کے خیال میں کہ کاروبار سارے کے سارے مناسب ہیں لیکن آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے وہ ریسرچ کر کے آپ کو کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہاں پہ گروسری شاپ نہیں ہے. صحیح ہے نا, گروسری نہیں ہے. تو میں نے یہاں کے نوجوانوں کو کہا کہ یار منڈی جاؤ, یہاں پہ جو بندہ دینے جاتا ہے اتنا ہے تو چند گھنٹوں میں یہ سارا کچھ کر سکتے ہو. لیکن ہمارے یہاں لوگ کام نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے نا. لوگ سونے پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, گپ شپ پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اب یہ لیپ ٹاپ اور اس کے اندر دیکھیں نا, مجھے کچھ عرصے پہلے نا ایک منسٹر صاحب سے کوئی 2-3 سال جب بھی نئی پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے, ان سے ملاقات ہوئی. ہم چند بزنس مین جو ہے نا دوست ملے ان سے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے تو یہ مروجہ چیزوں سے نہیں کر سکتا. جو ہماری ایک روایتی ایکسپورٹ ہے, ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے, رائس ہے, ان کی فٹ بال ہے, ان کی بنیاد پر ہم اپنا قرض نہیں اتار سکتے, ہم امیر نہیں ہو سکتے, ہمارے پاس فارن ریزرو نہیں ہو سکتے. فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے 20 دکانیں ہیں, آپ نے بھی ایک دکان بنا دی ہے. صحیح ہے نا. سم تھنگ یونیک کریں, مونوپلائز چیز لے کر آئیں, R&D کریں, ریسرچ کریں. ٹھیک ہے نا. چائنا کے کھلونے آ جاتے ہیں, ہم کیوں نہیں بنا پاتے؟ ہمارے پاس ڈائی موجود ہے. اصل میں پاکستان کے اندر R&D نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا لائزون نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے چیمبر کا آپس میں نہیں ہے. ہم بہت زیادہ نا سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم ذرا بس ہم نا چیزوں کو شیئر نہیں کرتے, اور ہمارا جو معاشرتی پورا ایک مزاج ہے نا پوری قوم کا اندر, اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ دوسرے کی خوشی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. اگر کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے, کہاں سے مطلب خوش ہونا چاہیے یار, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو دعا دینا چاہیے. یہ نہیں دیتے. کسی کا اچھا گھر بنا ہے, کسی کی اچھی گاڑی بنی ہوئی ہے, بہت کم لوگ ہیں. ہم بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی دل سے تعریف کرتے ہیں, ان کے بچوں کی تعریف کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو اگر رزلٹ آئے تو پھوپھی کے بچے کے بچے تو کہ بھئی اس کا کتنا آیا, اگر آپ کے بچے کے رزلٹ ہیں اس کو چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. شادیوں کے اوپر جو ہے ہم کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں. صحیح ہے نا. تو ابھی تک ہم اپنی کمیونٹی کو اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکے جس طرح میمن نے کیا, جس طرح چینوٹی کمپنی کیا. یہ انڈیا کی جو ساؤتھ انڈین ہیں ان کے اندر بڑی ہرارکی ہے. دبئی میں دیکھ لیں, گلف میں دیکھ لیں, وہ ایک بندہ جاتا ہے پوری قوم کو لے کر آتا ہے. ندیم بھائی, میرا اگلا کویشچن ہے آپ سے کہ بہت سارے لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ جی میں کون سا کاروبار کروں. سو اگر آپ نے کوئی کاروبار چوز کرنا ہے تو آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہونا چاہیے؟ کیا چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے, کن چیزوں کو آپ کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے؟ کوئی بھی شخص, جنرلی ہم یہ بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے کاروبار کرنا ہے, میں نوجوانوں کو خصوصی طور پہ اندھا دھند نہ شروع کریں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ان کی ریچ میں ہے. اگر وہ دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ادھر کون سی چیز ملتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے کچھ دوستوں نے آم کا بزنس شروع کیا. صحیح ہے نا. انہوں نے بہت اچھی پیکنگ بنائی, بہت, اور وہ اب آ رہی ہے. یہ کافی عرصے پہلے شروع کیا. ملتان میں اور بہت ساری چیزیں اس طرح ہینڈ میڈ امبرائڈری ہے. اب جو ملتان سے تعلق رکھتے ہیں, اب وہاں سے جو چیز ہول سیل میں آتی ہے پھر آتی ہے تو بہت مہنگی ہو جاتی ہے. اگر وہ لوگ آن لائن ان چیزوں کو بیچیں ہو سکتا ہے.
کھاریاں میں کھاریاں گیا تو کھاریاں میں بہت سارے برتن، بہت ساری پروڈکٹ بنتی ہیں. تو وہاں پہ جو میرے دوست ہیں تو میں نے کہا کہ یار یہ شالمی جاتی ہوں گی اس میں کہا اس طرح گجرا وغیرہ کے لوگ ہیں، سینیٹری بناتے ہیں، لائٹس بناتے ہیں، وہ لوگ اس کو آن لائن لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ آن لائن لے کر اس طرح ہیں تو وہ چیز ان کو بک سکتی ہے. تو پہلے تو سب سے پہلے وہ ریسرچ کریں، ٹھیک ہے نا، کہ کون سی چیز، اور اس کے لیے سفر بہت ضروری ہے. میں نے بہت سفر کیا، پہلے سالوں میں میرا لاکھوں کلومیٹر سفر تھا. میری پہلی جو گاڑی ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ پہ میں نے اس کو تبدیل کیا. صحیح ہے نا. میں فجر کے وقت نکلنا، ٹھیک ہے نا، اور محنت کی. صحیح ہے نا. میں جاتا تھا، سرچ کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ لوگوں سے ملو، ان سے انسان مارکیٹ سے سیکھتا ہے، صحیح بات ہے، نقصانات سے سیکھتا ہے. صحیح بات ہے. اور اس کو شیئر کرو اپنے لوگوں کے ساتھ. صحیح بات ہے. ایک کمپنی ہے جاپان کی، جب وہ پاکستان میں آئی تو جس کے ساتھ ان کا جوائنٹ وینچر تھا، اس میں جو جاب کرتے تھے میرے دوست، انجینئر تھے کیمیکل، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا ہمیں سکھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں، سب سے پہلے تو ہم آپ سے 1 لاکھ مسٹیک جو ہم نے دنیا میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو پہلے بتائیں گے. آپ اندازہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی کاروباری بتا دے کہ یار یہ نہ کرنا، یہ خراب، یہ غلطی ہے، تو آپ کو ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. تو ایک تو دانا لوگ، ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ بازار جائیں اور کاروباری لوگوں سے ملیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون لوگ چھپا رہے ہیں کون نہیں ہے. وہ آپ کو بتائیں گے، گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے. یہی ندیم بھائی میرا دوسرا کویسچن ہے یہاں پہ کہ جب آپ نے کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے کتنے پیسے چاہیے، پہلی بات، اور پھر آپ کے پاس جو کیپٹل ہے آپ نے اس کا بریک اپ کیسے رکھنا ہے، کیسے کہاں پہ آپ نے وہ پیسے لگانے ہیں. یہ میرا کویسچن ہے. میرے ایک کاروبار کے اندر ایک رہنما نے مجھے کہا، اور بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا کہ جو بنیا تھا نا، برہمن، اس کے پاس جب 3 ٹکے ہوتے تھے نا تو وہ 1 ٹکے کا کام کرتا تھا. کہتا ہے کہ اگر فرض کریں اس کو نقصان ہو جاتا تھا یا پیسے لیٹ ہو جاتے تو دوسرا ٹکا وہ ڈال دیتا تھا. صحیح ہے. یعنی آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، پہلے 1 لاکھ کا کام کیا، پھر آیا تو 1 لاکھ ریزرو میں رکھتا. ہمارے یہاں صورتحال ہے 1 لاکھ کا کام شروع کرتے ہیں تو 5 لاکھ کا لون اٹھا لیتے ہیں، اس کے باہر سے ہی دب جاتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ یونیک لے کر آئیں. آئی ٹی کے اندر بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. آئی ٹی کے اندر بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اب تو سارا چیز آن لائن ہے کہ آپ بگ ڈیٹا کے اندر، ابھی صورتحال یہ ہے کہ کسی چیز کو مارکیٹ کرتے تھے، پہلے اخبار میں آتا تھا، پھر میڈیا میں آنا شروع ہو گیا، اب سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا، اب فیس بک پہ آنا شروع ہو گئی چیزوں کو آن لائن. اب مارکیٹ کے اندر یہ ویکیوم ہے کہ جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ پہنچتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ ویکیوم ہے کہ کوئی ایسی چیز سرٹیفکیشن شروع کر دی جائے کہ بھائی جو پروڈکٹ ہے یا اس کی انسپیکشن شروع کی جائے کہ بیفور ڈیلیوری اس کو اس کمپنی کے پہلے آتھورائزیشن ہونا چاہیے. صحیح ہے نا. سرٹیفکیشن ہونا چاہیے. صحیح ہے. سرٹیفکیشن ہوگی تو وہ کمپنی ذمہ دار ہوگی جس نے سرٹیفکیشن دی ہوئی ہے، اس کا رسک فیکٹر. تو کیا ہوگا، کسٹمر کو پتہ ہوگا کہ یار میں موبائل لے رہا ہوں، یہ میں فرنیچر لے رہا ہوں، یہ گارنٹیڈ ہے. تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں. دیکھیں ہم نے کیا ہوتا ہے، رسک کو کور کرنا پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے، آپ باہر سے شپمنٹ منگاتے ہیں، آپ انشورنس کراتے ہیں یا تکافل کراتے ہیں، رسک کو منیمائز کیا جاتا ہے، انسپیکشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ندیم بھائی، اب ایسے کون سے آپ کی نظر میں پوائنٹس ہیں، یہ ایسی کون سی کوالٹیز ہیں کہ جس سے کوئی بھی کاروبار ڈوبے گا نہیں، وہ کامیاب ہوگا ہی ہوگا؟ ایسے کچھ پوائنٹس آپ کے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی تجارت میں شامل کر لیں. بہترین. صحیح ہے نا. اللہ کا وعدہ سب سے سچا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ خود حق ہے اور اس کی کہی ہوئی باتیں حق ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں حق ہیں. ایک تو پورا آپ کو یقین ہونا چاہیے، پورا ایک اعتماد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ آج کل کے نوجوان میں، خاص طور پہ مسلمان کا جو بلیف سسٹم ہے نا، وہ کچھ بھی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. ابھی بھی مسلمانوں کا کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ توکل کرو. کسٹمر کیئر ہونا چاہیے. آپ اگر کسٹمر کے دیکھیں نا، وہ جو مارکیٹنگ کے 5 پرنسپل ہیں کہ جو پروڈکٹ ہے، اس کی پرائس ہے، اس کی
پیکنگ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی پروموشن ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, ٹھیک ہے نا, بیسک ہیں. ان چیزوں کو جو 5 پیس ہیں اب جو شامل ہو گیا, اس کو ایک پورا رکھیں آپ, ٹھیک ہے, اس کو رکھیں اور کنٹینیوس ایفرٹ کریں. تھوڑا سا کاروبار چلتا ہے, لوگ دکانوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. ایک یہ کہ ایگزیکیوشن ٹائم بہت زیادہ ہے ہمارا. کاروبار میراتھن کی طرح ہے. جو پاکستان کے بڑے بڑے گروپ, میں نے آفتاب خان صاحب ہمارے بزرگ ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ بڑے بڑے گروپ پاکستان کے جو نمبر 1 جن کے بچے جہاز پہ پڑھنے آتے تھے فیصل آباد سے اور ملتان سے, وہ کیوں رہ گئے؟ انہوں نے کہا ندیم بیٹا یہ میراتھن ہے, آپ پیچھے نہیں جا سکتے. اگر آپ بھاگے نہیں ہوئے گر جاؤ گے, لوگ کچل کے آپ کو چلے جائیں گے. واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اس میں. مسلمان کون ہے جو اپنے کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین طریقے سے کام کرتا ہے, پھر وہ جو لے کر آتا ہے اس سے وہ جو کھانا بنتا ہے وہ سب سے بہترین کھانا ہے, حلال کا ہے. اللہ نے القاسب و حبیب اللہ, مزدور کو اپنا دوست کہا. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے دوست اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ مزدور. بہتر, ٹھیک ہے نا. تو یہی ہے کہ اپنا جو ہے آپ نے نا کاروبار یا کوئی بھی کام کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے کام کو احسن طریقے سے انجام دیں, ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام تھے اپنے احسن کام انجام دیے. خود خلفائے راشدین کو دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے ایڈمنسٹریٹر چاہیے. اچھا ایک اور چیز ہے, نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرائیں. اگر اسٹیگننٹ ہو گئے نا, آپ انوویشن نہیں آیا, اور یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہیں اس میں سے بچت کریں, ٹھیک ہے نا. اللہ کی راہ میں خرچ کیا آپ نے, پرنسپل اماؤنٹ کے بعد آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوا, آپ نے وہ بھی انویسٹ کر دیا. آپ R&D پہ کریں, نئی پروڈکٹ, نئی سے نئی پروڈکٹ لے کر آئیں, ٹھیک ہے نا, نئی سے نئی پروڈکٹ لے کر آئیں. اچھا ندیم بھائی, اگر کوئی بچہ فرض کریں کہ فیل ہو جاتا ہے کاروبار میں, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا پروسیس ہے کہ جس سے وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے؟ کیا اس کو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ فلاپ کیوں ہوا تھا, وہ اس کو انالیسس کرے جس کو کیس اسٹڈی کیا. اس نے کوئی ایسی پروڈکٹ تو نہیں اٹھائی جو پرفیکٹ کمپٹیشن میں تھی, ٹھیک ہے نا. میں یہ کروں گا کہ جس کا کمپٹیشن کم سے کم ہو اور جس میں مارجن اچھے ہوں وہ کام کرنا چاہیے. اور پاکستان کیونکہ بہت زیادہ ہائی رسک, اس میں ڈالر پہ اور IMF کی پالیسیز ہم مسلسل, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی مستقل ڈسٹرب رہتی ہے, تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہائی پروفٹ والا, جس کے اندر اچھا پروفٹ ہونا, اس کی طرف جانا چاہیے. مطلب لوگوں لوٹا نہیں چاہیے, لیکن ایسا ہو کہ آپ کا رسک فیکٹر کم سے کم. اب اگر ہمارے آج کل کے جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں, جو ہمارے طالب علم ہیں, یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے کہ جس میں ہر بندہ کمانا چاہتا ہے, اور بہت سارے مجھے بھی کوسچنز آتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کے لیے پارٹ ٹائم کاروبار, اس کو پہلی بات تو کہ آیا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور اگر اس کو کرنا چاہیے تو اس کو کس طرح کا کاروبار کرنا چاہیے؟ اصل میں اگر تو اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے نا, اپنے برین جس کو کہتے ہیں نا برین, کہ وہ اگر اس چیز کو مینیج کر سکتا ہے. جیسے میں تھا, میں کھیلتا بھی تھا, اور میں پولیٹکس میں بھی تھا, اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا, اور میں نے تو اسلامی جمعیت طلبہ سے ٹائم مینجمنٹ سیکھی ہے. تو جس کو ٹائم مینیج کرنا آتا ہے, جو اپنی نیند کو سیکریفائز کر سکتا ہے, جو کھیل کے وقت ٹائم کو مینیج کر سکتا ہے, پڑھتے وقت اس کو باقی خیالات نہیں, وہ اسی کو کنسنٹریٹ کر سکتا ہے, تو میرا خیال ہے وہ ٹائم وہ تو اس کو تو کرنا چاہیے. تو ایک تو نوجوانوں کو یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون سا کام اسمارٹ جو ہے نا, مطلب ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں تو ٹیوشن پڑھانا چاہیے, صحیح ہے نا. IT کے پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں تو IT کے پروڈکٹ میں. اچھا آگے ایگریکلچر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اتنا پوٹینشیل ہے. IT نمبر 1 ہے اور ایگریکلچر دوسرے نمبر کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ ہنزا سے فلائٹ ہے, گلگت سے فلائٹ ہے, اسکردو سے فلائٹ ہے. اب میری نوجوانوں سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا دیکھیں اس میں کون سی پروڈکٹ ہے. چترال میں چرغوزہ ہوتا ہے میرا خیال ہے, تو وہاں پہ کون سی پروڈکٹ ہے, وہاں پہ پاکستان منگائیں. کوئٹہ سے بہت ساری چیزیں منگوائیں, اس کو اچھا پیک کریں اور ڈیلیور دے دیں, ٹھیک ہے نا. اور اللہ کی مخلوق کا خیال کریں, اللہ آپ کا خیال کرے گا. یہ اپنی ان سے نکالیں. میں کہتا ہوں 10 دفعہ بھی ناکام ہو کاروبار کرنا چاہیے, لیکن غور ضرور کرنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اصل میں کاروبار کرتے ہیں بہت زیادہ ٹرسٹ پہ, ہم لکھت پڑھتے نہیں جاتے ہیں, صحیح ہے نا. بس کہہ دیں کہ یار میں نے کیش پہ, یہی ہے نا کہ بھائی پیسے ڈوب جاتے ہیں. انہیں کہ نہیں کرنا, سستا دے دینا ہے. میں نے پروفٹ, میں نے 10% نہیں کمانا, میں نے 3% کرانا ہے, لوگ لے لیں گے. میں نے یہ بزنس کیا جب, تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں سے کہا ہے کہ میں ڈسکاؤنٹ کر رہا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں.
آپ مجھے پیسے دے دیں, میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں, آپ مجھے پیسے دے دیں, میں کام کروں. اچھا ندیم بھائی, اب یہیں پہ ایک اگلا کویشچن ہے میرا جو کہ تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے آپ کا بچوں کو بتانا کہ یہاں پہ ہم لوگ حلال اور حرام کمائی کے فرق سے بالکل اس وقت نا آشنا ہے. سو آپ کی نظر میں کیسی کمائی حلال ہے اور کیسی کمائی حرام ہے؟ کیسے آپ کو رزق حلال کی طرف جانا ہے اور کیسے آپ کو حرام رزق سے بچنا ہے؟ دیکھیں, حرام کی تو پوری بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حرام کی کون کون سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. حرام کی پوری علت بتا دی ہے کہ کون کون سی کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے نا. شراب حرام ہے, سور کا گوشت حرام ہے, اور وہ ساری چیزیں. آنیسٹی سے بتانا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ تو جھوٹ بول کے چیزوں پہ کرتے ہیں نا, اور کیا ہوتا ہے وہ بات ٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. صحیح بات. کچھ عرصے میں جب وہ پتہ چلتا ہے, مثال کے طور پہ ہمارے ٹیلی ویژن میں, ہمارے ابھی اس طرح کے لاز نہیں ہے نا, ٹیلی ویژن میں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ ایسے کر دیں گے, بالوں کو ایسا کر دے گا, ایسا کر دے گا, یہ رنگ پہن لیں آپ کا درد ختم ہو جائے گا. یہ حرام, دھوکہ دہی حرام, دھوکہ دہی حرام. یعنی وہ خصوصیت جو اس پروڈکٹ میں نہیں ہے آپ وہ بیان کرتے ہیں. مطلب مارکیٹنگ تو سچ کا نام ہے کہ سچ ہے, لیکن یہ دیکھیں ہمارے یہاں ملٹی نیشنل جو چیزیں کہتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جو مطلب گاڑا دودھ جو کہا جاتا ہے وہی دودھ, ایسا نہیں ہوتا. وہ میں آپ کو بتاؤں دودھ نہیں ہوتا ہے. ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال اس طرح موتیوں کی طرح پرونے والے نہیں ہو جاتے. تو یہ غلط بات ہے, یہ جھوٹی مارکیٹنگ ہے مارکیٹنگ میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پروڈکٹ کی خود اٹ سیلف خصوصیت ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ بتا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ندیم بھائی, اب اگلا میرا یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ سے کویسچن یہ ہے کہ کیا کچھ مجھے یہ اکثر کویسچن جو ہے نا وہ بچوں کی طرف سے آتا ہے کہ کیا ہم پڑھائی چھوڑ کے کاروبار کی طرف چلے جائیں؟ اور بہت سارے ایسے یہاں پہ موٹیویشنل سپیکرز اور لائف کوچز ایسے ہیں کہ جو کہ بچوں کو مسلسل یہ تلقین کر رہے ہیں کہ آپ چھوڑیے پڑھائی کو, گولی مارے, ڈگریوں میں کچھ نہیں رکھا اور جا کے کاروبار شروع کریں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, جو قرآن کی پہلی آیت ہے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس میں پڑھنے کی طرف ہے. اور مسلمان جو آج مغلوب ہیں پوری دنیا میں, اگر وہ تعلیم حاصل کر لینا تو ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. ہمارے پاس روشنی نظر آ جائے گی. اگر ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ کوئی ویکسین ایک ہم نے نہیں بنائی, کوئی ڈرگس ہم نے نہیں بنائے, کوئی چیز ہم نے ایئر کرافٹ نہیں بنایا. مسلمان تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. یہ ہمارے لیے فرض ہے. تو تعلیم حاصل کرنا ہے. جو لوگ یہ ڈی موٹیویٹڈ کرتے ہیں کہ تعلیم نہیں حاصل کرنا, تعلیم حاصل کرنا چاہیے, علم حاصل کرنا, یہ ہمارے لیے فرض ہے. علم رٹے کے ذریعے نہیں حاصل کرنا چاہیے, سلیکٹو کورسز کے ذریعے نہیں, اس کو ایک عبادت سمجھ کے دینا چاہیے. جب ایک انسان تعلیمی ادارے میں جاتا ہے تو فرشتے آسمانوں پہ, پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, سمندری مخلوق اس کے لیے کرتا ہے, تو اتنا بڑا اجر ہے. وہ مسلسل اللہ کے ساتھ مطلب دعاؤں میں رہتا ہے. صحیح ہے. تو ایک تو اس کو تعلیم ایک مقصد کے ساتھ کہ میرے نبی, اللہ کا حکم, میرے نبی کا فرمان ہے, تو میں نے تعلیم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عالم کو کس طرح فوقیت حاصل ہے, تو دنیاوی علم بھی حاصل کرے اور آخرت کا بھی. اور اس میں والدین پہ کہوں گا کہ دیکھیں نا, ہم اسکول جانے پہ توجہ دیتے ہیں, کالج جانے پہ توجہ دیتے ہیں, لیکن ہم ایک جو شیخ الحدیث ہیں اور شیخ قرآن, مفسر قرآن ہیں, ان کو اپنے گھر میں 10,000 یا 15,000 کی ٹیوشن نہیں دیتے ہیں, تو بچوں کو دینی وہ رب کو بھی پہچانیں گے, آپ کو بھی پہچانیں گے. ایک تو یہ وجہ ہے. تو ایک تعلیم حاصل کرنا چاہیے, پہلے تعلیم حاصل کرنا چاہیے. ہاں, اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارے لوگ اکثر مینیج نہیں کر پاتے, اگر مینیج نہ کر سکیں تو پہلے تعلیم حاصل کریں. اور آپ سب سے پہلے اپنے اندر, ہمارے بچوں کو ہمارے یہاں ایسے کونسلنگ کا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے. سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کو کیا ہے. تو تعلیمی اداروں کے اندر اس طرح کے ہوں کہ بچوں کے رجحانات کی بنیاد پر, اور آپ دیکھیں. اچھا ایسا نہیں ہے, اچھا ایسے نہیں انجینئر ڈاکٹر ہی کما سکتے ہیں. بالکل. آپ ذرا دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں یہ جو بڑی بڑی فیکٹریوں کی جو انسٹالیشن کرنے جاتے ہیں, یہ جسٹ پولی ٹیکنک سے فارغ شدہ لوگ ہوتے ہیں اور لاکھوں روپے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ رجحان ٹیسٹ اگر ہوں تو بچوں کو آنا چاہیے. اپنی بیسکس تعلیم جس کو میں کہتا ہوں نا کہ یونیورسٹی تک ڈیفینیٹلی جائیں, ایک مقصد کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے ٹائم کے بارے میں ضرور پوچھے گا, اور اب ٹائم ہمارا میڈیا لے کے جا رہا ہے, سوشل میڈیا. تو یہ بچوں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. کل آپ نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ نے پوچھنا ہے یہ زندگی دی تھی کہاں گزاری, عمر تھی کن کاموں میں. ہم ہٹ نہیں سکتے جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دیں. جو صحت دی تھی امانت تھی,
اس کو کیسے استعمال کیا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے ٹائم کا رکھیں, اور جب فارغ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عبادت کی, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, تو آپ عبادت میں لگ جائیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں. ہاں, آپ کی کامیابی کے لیے آپ کے والدین کی دعا, ان کی اطاعت, ان کی محبت بہت ضروری ہے. دعاؤں میں انسان جوان ہوتا ہے. ندیم بھائی ایک آخری جو ہے نا, ابھی ہم سم اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. سو میرے پاس صرف 2 کویشچن جو ہے نا وہ یہاں پہ رہ گئے. سو اگلا کویشچن میرا آپ سے جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ فیمیلز کے لیے جو ہماری بیٹیاں بہنیں گھر پہ بیٹھ کے کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں اگر, تو وہ کون سا کاروبار کریں. اور دوسرا جو لڑکے ہیں وہ موسٹلی کنفیوز رہ جاتے ہیں کہ آیا ہمیں فزیکل کاروبار کرنا چاہیے یا ہمیں انٹرنیٹ کا سہارا لے کے ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر کاروبار کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ فیمیل کے لیے بہترین کاروبار کون سا ہے؟ فیمیل کے لیے کوکنگ کی چیزیں بہت زبردست ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, بیکری آئٹمس. اب اس میں اتنی ورائٹی ہو گئی ہیں, صحیح ہے نا. کیک بہت اچھا بن سکتا ہے, کنفیکشنری آئٹم بہت اچھی بن سکتی ہیں, کھانے پینے کے کھانے, صحیح ہے نا. اور لاہور کے اندر تو آپ کو ہوتا ہے آفیسز کے اندر باقاعدہ کھانے جاتے ہیں, صحیح ہے نا. وہ ہیں کپڑوں کا کام خواتین کے لیے, جیولری کا کام آپ کو ہوتا ہے. جیولری ہمارے جو شمالی علاقہ جات میں بہت زیادہ ہے. انٹیریئر ڈیکوریشن کے کام بہت اچھے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہوم میڈ پروڈکٹس بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. تو خواتین کو گھر بیٹھے یہ بہت اچھا کام ہے جو ان کو ملنا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. بچوں کے لیے دیکھیں فزیکل آن لائن, یہ جو آج کل آن لائن بہت سارے پروڈکٹ آ گئی ہیں, امیزون کی آ گئی ہیں, دراز کی آ گئی ہیں, اپنا اسٹورز آ گئے ہیں, یہ خود بھی اپنے اسٹور بنا سکتے ہیں. اور ڈپینڈ کرتا ہے, دیکھیں کچھ لوگ کھیل کے عادی ہوتے ہیں, ان کو جسمانی اس میں ہوتا ہے. کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے کام نہیں کر سکتے. جو لوگ بیٹھے بیٹھے کام نہیں کر سکتے, جن کو ایڈونچر چاہیے, تو انہیں چاہیے خود ڈیلیوری دیں, خود پروڈکٹ بنائیں, چیزیں بنائیں اور ان کو دیں. اچھا ندیم بھائی, یہاں پہ میرا ایک آخری کویشچن آپ سے کہ بہت سارے لوگ یہ اس چیز پہ پریشان ہیں کہ آیا ہم پیسہ کما لیا, اب انویسٹ کرنا ہے. سو آپ کی نظر میں انویسٹمنٹ کے لیے بہترین فیلڈ کون سی ہے اور بہترین اس کا کون سی جگہ ہے جہاں پہ بندہ انویسٹ کر سکتا ہے پیسے؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو سب سے نمبر 1 پہ پراپرٹی کا کاروبار ہے, نو ڈاؤٹ. سیکیور بھی ہے, اچھی سوسائٹیز کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے کاروبار بزنس مین بھی ادھر ہی لگاتے ہیں, ہمارے اوورسیز بھی اس کے اوپر لگاتے ہیں. یہ تو ایک یعنی سیکیور بزنس ہے, یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے ہمارے یہاں ڈی ویلیو ہو جاتی ہے ہر چیز, اس کی وجہ سے. باقی کاروبار میں پاکستان کے جو ٹاپ, اب آئی ٹی آئے گا, آئی ٹی پروڈکٹ بنانا چاہیے, سافٹ ویئر ہاؤسز بنانے چاہیے, اس کے اندر لگانا چاہیے, ٹھیک ہے. اس سے ریلیونٹ موبائل ہے, کمپیوٹر ایسیسریز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں, ہر گھر کی ضرورت ہو گئی ہے, اس کے اندر آنا چاہیے. آٹو موبیلز بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارے یہاں. کنسٹرکشن میں اور خاص طور پہ انٹیریئر ڈیکوریشن میں اتنی چیزیں ہیں جس کے اندر آنا چاہیے. ابھی ساری یہ چائنا سے آ رہی ہیں. ہمارے یہاں نا R&D نہیں ہے, جس کی وجہ سے انڈیجینس کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا سارا کیمیکل باہر سے آتا ہے, ہماری ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی پروڈکٹ ہم خود بنائیں, ٹھیک ہے, اور ہم بنائیں. اور اصل میں ہم پکی پکائی کے قائل ہیں, یہ وجہ ہے. ہمیں ذرا وہ جو ہے نا رنگ لاتی ہے نا پتھروں پہ گھس جانے کے بعد, آدمی سرخ ہوتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد. آپ ذرا دیکھیں اس شخص کا بلیف, اس شخص کی تڑپ, اس کا جذبہ, جو صحرا کے اندر اکیلا جا رہا ہے کاروبار اور وہ کسی دوسرے ملک کے اندر بیچنے جا رہا ہے. اس کو یقین ہے نا, بارش بھی ہے, طوفان بھی ہے, چور بھی ہے, لیکن اللہ پہ یقین ہے نا. تو اللہ اس طرح مدد کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کالی رات میں کالی پہاڑی پر کالے پتھر پہ کالی چونٹی ہوتی, اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اللہ پہ وہ یقین آ جائے گا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہماری یہ شیطانی وسوسے جو ہے نا, وسوسوں سے کبھی نکل سکتا. شیر دل ہونا چاہیے. کیا ہو گیا, نقصان ہو گیا تو کیا ہو گیا, میں دوبارہ کھڑا ہوں گا. خوف نام کی کوئی چیز نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ میرے ساتھ ہے. یہ جو دپک کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں نا, چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں ہے. جاب تلاش کرنی ہے, صبح نکلیں شام تک. اللہ یہی تو کہتا ہے پرندوں سے, دیکھو ان کو دیکھا کرو, صبح نکلتے ہیں شام کو کہتے ہیں پیٹ بھرے آتے ہیں. جس کو جاب چاہیے, میں بہت سارے نوجوان
جو مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں جاب کے لیے, اور مجھے بہت سارے سی وی بنتے ہیں جن کے لیے میں کوشش بھی کرتا ہوں, آج وہ بھی میرے مخاطب ہیں کہ جن کو جاب نہیں مل رہی, صبح نکلیں, ایک ایک دروازہ کھٹکھٹائیں, ای میلز کریں, ایک ایک دروازے پہ جائیں, اپنا سی وی ڈراپ کریں. ان کے لیے خوش قسمتی دستک دے رہی ہے, بس تلاش کرنا ہے. جو لوگ 6 ماہ کی فصل لگاتے ہیں ان کو پتہ ہے کیسے راکھی کرنا ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. جو لوگ گھر بناتے ہیں ایک دن میں تو نہیں بنتا, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. صبح شام بیٹھنا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز ایسے نہیں بن جاتی بنی بنائی ہوتی, ٹھیک ہے نا. اور اپنے رب اللہ, جس کو جاب نہیں مل رہی ہے 40 دن تہجد پڑھے, آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں اگر نہ ہو اس کو جاب تو میرے پاس آ جائے, لیکن اس کی نیت ہونی چاہیے جاب کی, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بے روزگاری مسئلہ نہیں ہے, ہمارے یہاں کام کے لوگ مسئلہ ہے. مسئلہ کام کے لوگ ملتے نہیں ہیں, ٹکتے نہیں ہیں. اچھا 6 مہینے جاب کو ہوتے ہیں, کوئی 100,000 روپے دے دے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور بھائی جس نے تمہیں جاب دی, جس نے آپ کو کیا, تو ہمارے یہاں کام چوری بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ جو چائنیز ایک بندہ کام کرتا ہے, ہمارے 10 مل کے بھی وہ کام نہیں کر پاتے. سوچنا چاہیے نا کیوں نہیں ہے, 4 دفعہ واش روم جانا ہے اس نے. چلیں جی, اب یہاں پہ آج دوسرا فن فیکٹ آف دا ڈے جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ندیم بھائی سے سیکھی. ندیم بھائی ماشاءاللہ خود بہت اچھے سپورٹس مین ہیں. ندیم بھائی فٹ بال کے بہت اچھے پلیئر ہیں. ندیم بھائی سوئمنگ کے بہت اچھے پلیئر ہیں, ہاکی کے بہت اچھے پلیئر ہیں. بہرحال میں نے صرف ان سے کرکٹ سیکھی. سو میں فاسٹ بالنگ کراتا تھا جب کبھی کہ میں ندیم بھائی کا نا اٹیکر ہوتا تھا. تو کبھی اگر فرض کریں کہ سامنے سے ٹیم آتی تھی نا, تو ندیم بھائی کو صرف ہوتا تیز بالنگ کرانی ہے, تیز بالنگ. مجھے نا میرے گٹے گوڈے نکلوا دیتے ہوتے تھے, یہ تیز کرواؤ. اور کبھی میں نے فرض کرو ایسے بندے کی کوئی وکی سینک دینی یا سر پہ مار دینا نا, تو ندیم بھائی کے چہرے پہ نا ایک بڑی عجیب سی جو ہے نا وہ ایک فخر سا جو ہے نا وہ محسوس ہوتا تھا. تو ندیم بھائی یہ مجھے بتائیں کہ اب آپ ماشاءاللہ سے کھیلتے بھی ساتھ ساتھ ہیں, اور آپ ان ساری چیزوں کو ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں, جہاں پہ آپ کاروبار کو بھی ٹائم دیتے ہیں, اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے نا وہ اسلامی جمعیت کا جو ہے نا وہ حصہ رہے, اور آپ جماعت اسلامی کا حصہ ہیں, اور آپ کاروبار بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز کو بھی ٹائم دیتے ہیں, کھیلتے بھی ہیں, اسلامی میں بھی ٹائم دیتے ہیں, اور گھر پہ بھی, یہ سارا کچھ مینیج کیسے ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں. ایک تو یہ کہ میں صبح کے اذکار کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اس سے میرے کام میں برکت آتی ہے. مجھے خود نہیں پتہ, میرا پہلا کام ہوتا ہے کہ صبح اگر کوئی میسج آیا ہے کسی ضرورت مند کا, تو پہلے میں اس کا کام کرتا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ سارے میرے کام کرا دیتا ہے. شروع میں بہت بھاگتا دوڑتا تھا, اب خوش قسمتی خود ہی چل کر آ جاتی ہے, کلائنٹ میرے پاس خود ہی آ جاتے ہیں شروع میں. ایک تو یہ وجہ ہے. کھیل میں نہ فارغ نہیں رہ سکتا. جب میں گھر پہ بھی ہوتا تھا میں فارغ نہیں رہ سکتا. آپ کو پتہ ہے گراؤنڈ کے اندر بھی میں فٹ بال اور کرکٹ, گھر کے اندر بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نا یعنی اپنے خاندان میں بڑے اور چھوٹے سب میرے دوست ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بزرگ ہیں خاندان کے یا فیملی کے, ان سب کے ساتھ میری اچھی دوستی ہے. ان سے میں سیکھتا تھا, ان کے ساتھ میں خاموش بیٹھ کے ان کی باتوں کو غور کراتا تھا, تو وہ میرے رہنما تھے. صحیح ہے. اور خاص طور پہ پھر میں بتاؤں کہ یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا, یہ خواجہ امجد صاحب رحمہ اللہ سے میں نے سیکھی, انکل سرور رحمہ اللہ سے میں نے, آپ کو پتہ ہے بیسٹ گروپ, وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے. میں کہتا تھا انکل آپ تو اتنا سارا آپ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے لیکن آپ آرام سے مینیج کر لیتے ہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ جو کام ہے وہ بھی انسانوں نے کرنا ہوتا ہے, اصل میں ہم اس کی پلاننگ نہیں کرتے ہیں. ان کی ابتدا شروع ہوتی تھی فجر سے, خواجہ صاحب مرحوم کی بھی فجر سے ابتدا, جس کی فجر سے ابتدا شروع ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے دعا بھی فجر والوں کے لیے کی ہے, صبح والوں کے لیے کی ہے کہ صبح میں میری امت کے لیے. تو صبح کے کام 10-11 بجے تک سارے ختم ہو جاتے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ لاہور کے اندر کوئی میٹنگ بھی 11 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوتی, آتے ہی نہیں ہیں نا لوگ. تو اس وجہ سے برکت ختم ہو گئی. اور یہ ہے کہ لوگ ٹائم دیتے ہیں 4 بجے, 5 بجے, 5:30 بجے, 6 بجے کے بعد بھی. تو سارا شیڈول یہ ایک پریشانی والی بات ہے. کرکٹ کی بات کروں, میں نے آپ کو بتایا نا کبھی میں نے ہارنا نہیں سیکھا. جب میں آپ کو بھی تیز بال کہہ رہا ہوتا تھا یا دوستوں کو, آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ کو بھی, میں کہتا یار جیتنے کے لیے کھیلو نا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 2 اوور ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ اگر اسکور پڑ گیا تو فوراً ہی کہتے تھے کہ یار اگلا میچ لگا لو. میں کہتا تھا نہیں کبھی اب اگلا میچ نہیں لگانا, اور ہم جیت جاتے تھے. یعنی کس آخری بال تک لڑنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آخری بال تک. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ
آخری اوور تھا اور 30 رن چاہیے تھے, ٹھیک ہے نا, آخری رن تھا. تو سب کہہ رہے تھے کہ اگلا میچ لگا لیں, اگلا میچ لگائیں. میں نے کہا شروع کریں. آپ کو تو بارش بھی ہوئی تھی, پچ بھی ایسی تھی, اور اللہ کا شکر ہے وہ 5 بالوں میں بن گئے تھے. تو اللہ پہ میں کبھی نا مایوس نہیں ہوتا. آپ اندازہ کریں, بعض دفعہ ہوتے تھے یار نقصان ہو گیا, میں کہتا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کوئی بات نہیں, آگے کام شروع کرو. اللہ نے ہمارے لیے بہترین رکھا ہوا ہے. کبھی کوئی کاروبار بزنس چلا جاتا ہے, لوز ہو جاتا ہے, میں کہتا ہوں اللہ نے بہترین لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا. اچھا بات چیز جن کو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. ایک بزنس تھا جس کے لیے میں بہت دعا کر رہا تھا, وہ نہیں ملا. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری رضا ہے, میں اس پہ راضی ہوں, اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. آپ کو پتہ ہے گاڑی لگ جاتی ہے, کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو میں کبھی پریشان نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بھائی یہ لگ گئی ہے, کوئی بات نہیں ہے, اللہ نے اس کا رزق بھی تو رکھا ہے, گاڑی جس کے پاس جائے گی یہ آ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کوشش یہ کی ہے, اگر کسی کا 100 روپیہ ہوتا ہے تو میں 110 دینے کی کوشش کرتا ہوں, زیادہ دیتا ہوں. تقسیم, آپ دینے والے بنے. آپ کو پتہ ہے اس عادت سے کتنا ہمارے گھر پہ بھی کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے کہ جو ہے الحمدللہ تو میں دینے والا ہوں, صحیح ہے نا. میں وہ ہوں کہ اپنی جو پلیٹ بھی ہوتی ہے نا, جب ساری تقسیم کرنے کے بعد آخری رہ جاتی ہے, اس کو بھی دینے میں ہی میں فخر محسوس کرتا ہوں, اس سے مجھے زیادہ سرور آتا ہے. اچھا, اب جی اگلا فن فیکٹ آف دا ڈے. اب یہ ایکچولی فن فیکٹ تو نہیں ہم اسے کہہ سکتے. ندیم بھائی ماشاءاللہ 2007 میں ندیم بھائی نے پہلی دفعہ حج کیا, ٹھیک ہے, اماں کے ساتھ. 2009 میں ندیم بھائی نے پہلی دفعہ حج کیا اماں کے اور ابا جی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور یہ 2019 تک 20 اور 21 میں جا نہیں سکے صرف کووڈ کی وجہ سے. ماشاءاللہ سے ان 11 سالوں میں ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کہ ان کا مس ہوا. اور صرف حج نہیں, حج کے درمیان میں ان کے دو یا 3 دفعہ یہ عمرہ بھی جو ہے نا وہ لازمی کرتے تھے. تو ندیم بھائی اب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ آپ جو ہے نا وہ لازمی بولنا چاہیں گے, اور بہت زیادہ بولنا ہے کہ ایسی کیا تڑپ ہے اور ایسی کیا چاہت ہے کہ جو کہ آپ کو بار بار جانے پہ مجبور کرتی ہے, اور کیوں کرتے ہیں آپ اس طرح سے, اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا بتائیں. جب حج کے لمحات آتے ہیں نا تو میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتا لبیک اللہم لبیک, تو میں پڑھنا شروع کر دیتا, اور میں اپنے خیالوں میں حرم پہنچ جاتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے. 2009 کے اندر اماں نے کہا میں نے حج پہ جانا ہے, ابا جی نے بھی کہا میں نے حج پہ جانا ہے. تو میرے دوست مبشر صدیقی صاحب, بہت پیارے دوست ہیں میرے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو مجھے پیمنٹ دے دیں. وہ آئے اور پیمنٹ میں نے دی, تو اماں کہنے لگیں کچھ پیسے کم ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ مجھ سے لے لیں, یہ میرے لیے اعزاز کا بات ہے. تو میں نے مبشر صاحب سے کہا کہ میرا نام بھی نہ لکھ لیں آپ, ہو سکتا ہے کہ میرا ایک بزنس میچور ہونے والا ہے تو میں بھی چلا جاؤں. دل میں تڑپ تو تھی, میری خواہش بھی تھی. اور چند دن بعد میں نے نکل کے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اس میٹنگ کے بعد, اور اللہ تعالیٰ نے وہ کاروبار دے دیا. میں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. میں نے فون کیا, میں نے کہا میں بھی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگ حج پہ چلے گئے. جب میں حرم میں گیا تو اماں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کر لو, جب مطاف میں اترو گے تو میں جس وقت کہوں گی آنکھیں کھولنا اور آپ دعا کرنا. اسی طرح انہوں نے آنکھیں پکڑی, کہا بند کر لو. میں گیا, مطاف میں اترا, جیسے ہی جیسے ہی میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو میں زاروں قطار رونے لگا. وہ جو حمد ہے نا کعبے پہ پڑی پہلی نظر, اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ یہ پہلی نظر کیسی ہے. بس اس پہلی نظر کے بعد میری دنیا بدل گئی.
میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ کبھی بھی اپنے گھر کا ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کے اندر جو ہے دیدار سے میں محروم رہوں، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے۔ وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ الحمدللہ اللہ کا گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در، آپ کو پتہ ہے حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہر سال بلا لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے بھی رسول اللہ مسجد نبی میں گزرتا ہے، اور میں نے اعتکاف بھی کیا حرم کے اندر بھی اور مسجد نبی کے اندر بھی۔ وہ جو طواف کی اور صفا مروہ کی جو کیفیت ہے نا، وہ انسان کے اندر کو بدل دیتی ہے۔ اس سے میرا اور دل چاہا کہ میں قرآن کو سیکھوں۔ پھر وہاں پہ عرب جو آپ کو پتہ ہے شیوخ ہیں، جو علماء کرام ہیں مکے کے اور مدینے کے، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ وہاں پہ بھی اللہ نے سبب بنایا، میرے کوئی ایسی، میں ان کو جانتا نہیں تھا، میرے دوست تھے، ان کی آگے ان سے تعلق تھا، ان کے گھروں میں جانا ہوا۔ انہوں نے آپ کو بتایا میرے لیے اور اماں کے لیے باقاعدہ شیخ خالد غامدی صاحب جو مسجد بیت اللہ کے جو امام ہیں اور بہت سافٹ انسان ہیں، جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو بے تحاشا روتے ہیں، انہوں نے جب یہ دعا کی کہ حرم کے اندر میں نے آپ کے لیے اور آپ کی والدہ کے لیے دعا کی ہے، تو اس کے بعد رحمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ پھر شیخ حیات تو آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبی میں ہیں، وہ تو روزانہ ہی تقریباً میرے لیے دعا کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اپنے گھر بلاتے ہیں۔ عربوں سے میں نے اور سخاوت سیکھی، دسترخوان۔ تو جب میں مسجد نبی اور حرم جاتا تھا میں بھی کہتا تھا میں نے بھی مسجد بنانی ہے، اس طرح کی مسجد بنانی ہے، اور اللہ نے مجھے توفیق دی۔ پھر مسجد عائشہ پنجاب یونیورسٹی میں بنائی، پھر مسجد ابراہیم یہاں پر، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر میرے ذہن میں وہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اس مسجد کو دیکھے تو اس کو حرمین اور عرب جو نظر آئے گی، اور اسی کے اندر سفرہ بھی اور حجرہ بھی اور اس کے اندر خواتین کا حال بھی، وہ آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اندازہ کریں کہ ان مسجد کے دوران بھی کہ باقاعدہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ دل میں ڈالتا ہے وہی کرتا ہے، اور مجھے بہت ساری چیزوں کو یہ کہا کہ اس کو اس طرح بناؤ، اس طرح بناؤ، آپ کو پتہ ہے توڑ کے بھی چیزیں میں نے بنائی۔ تو الحمدللہ تو ابھی بھی موجود تو یہیں پہ ہوں، آپ نے ذکر چھیڑا ہے تو صحیح بات ہے کہ روح وہیں پہنچی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کووڈ سے نکالے اور ہمارے لیے یہ راستہ آسان کرے، اور میری یہ دعا ہے کہ ہر سال، اور یہ نہیں ہے میں اپنے خاندان کے لیے اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کرتا تھا، اور اندازہ کریں میں نے جس چیز کے لیے دعا کی خاندان کی، اس کے بعد ایسا ہے کہ کوئی سال کوئی مہینے ایسے نہیں جا رہے کہ جس میں خاندان کے لوگ نہ جا رہے ہیں۔ تو یہ جو حج ہے یہ پیسے سے نہیں ہوتا، یہ جذبے سے ہوتا ہے۔ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، وہاں پہ بھی ہوتا ہوں، یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ نہ میرے میں ہمت ہے، نہ قوت ہے، نہ پیسے ہیں، یہ سارے عطا کرتے ہیں۔ اچھا ندیم بھائی، اب آخر میں اینڈ پہ میرے 3 جو ہے نا وہ آپ سے مختصر سوال۔ پہلا پیغام ان نوجوانوں کے لیے کہ جو کہ نوکری پیشہ ہیں، ان کے لیے ایک پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے؟ پلیز کیمرے میں دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ جو نماز ہے نا یہ برکت لاتی ہے، صحیح ہے نا، قرآن پڑھا کریں، گھر میں برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے۔ والدین کی اطاعت، اگر شادی شدہ ہیں تو والدین پہ بھی خرچ کریں، والدین کی اطاعت ہے یہ برکت لے کر آتی ہے، ان کا حکم مانیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے اخراجات پورے نہیں، اللہ کی راہ میں چاہے تھوڑا کریں۔ دیکھیں اگر 3 لوگ ہیں تو 3 سالن بنتے ہیں، تو 1 سالن اضافی بنا کے، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ 33% غربت ہے پاکستان میں، اگر سارے لوگ ایک وقت کا کھانا ایثار کرنا شروع کر دیں اللہ کی راہ میں تو یہ غربت ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ سال میں 4-5 کپڑے بناتے ہیں، 1 کپڑے غریب کو دے دیں، غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ گھر بناتے ہیں، سارے تھوڑا تھوڑا سا نکالیں تو غریبوں کے لیے بھی گھر بن سکتے ہیں، تو ہمارے یہاں سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان قوم کو ایک ایسا لیڈر چاہیے، امت مسلمہ کو ایک ایسا لیڈر چاہیے۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہنما چاہیے جو منزل دکھائے۔
اور نوجوان یہ ہے کہ جتنا اپنا بجٹ ہو دونوں میاں بیوی اس کے اندر مینیج کریں. مشکل ہوتا ہے پتہ ہے, اور کوشش یہ کریں کہ ایکسٹرا بجٹ کو کیسے اس اپنی خواہشات کو اسی طرح اپنی چادر سے زیادہ پیر نہ لیں, ٹھیک ہے نا. قناعت جو اللہ کے رسول نے کہا اس کے اوپر عمل کریں. اچھا ندیم بھائی, اگلا میرا جو پیغام آپ کا کاروباری حضرات کے لیے کیا پیغام ہے وہ بتائیے. کاروبار مارکیٹ میں جم کے کرنا چاہیے, کاروبار کو ٹائم دیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر انوویشن کریں, ٹھیک ہے, آنیسٹی اس کے اندر پیدا کریں, اور اپنے جو کسٹمر ہیں ان کی کیئر کریں, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں. آخری نوجوانوں کے لیے کیا آپ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پلیز بتائیے. دیکھیں, نوجوان سب سے پہلے تو یہی ہے کہ نوجوان جو ہے نا اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا کریں, اللہ کا تقویٰ, پرہیزگاری پیدا کریں. پاکیزہ زندگی انسان کو نفسیاتی الجھن سے بچاتی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انتشار کا شکار ہیں. فوکس ہوں, اور فوکس نماز کرتی ہے, قرآن کرتا ہے, حدیث کرتا ہے. اللہ نے جو کہا ہے, جو ہمارے نبی نے فرمایا, اس کو پڑھیں تو صحیح نا. ہر چیز کا جواب ہے اس کے اندر. آپ کی تمام نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر. آپ کو وہ راہ دکھائے گا, اس صراط مستقیم پہ چلائے گا, تعلیم کے متعلق رہنمائی کرے گا, شادی کے متعلق رہنمائی کرے گا, کاروبار اور جاب کے متعلق رہنمائی کرے گا. بہت شکریہ جناب. آج کی اس ندیم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں, اور ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ کی باتوں سے, آپ کی زندگی سے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ایک جو ہے وہ نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ہیرو کے ساتھ, اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.